बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। इस वीडियो में हम आपके साथ अज़ादारी के हवाले से कुछ मसाइल पर बात करेंगे। अज़ादारी के हवाले से जो मसाइल हमारे मुआशरे में अब ज़ेर बहस आ रहे हैं और इश्यूज़ बनते चले जा रहे हैं, उन मसाइल में से एक मसला ये है कि आया खूनी मातम जायज़ है या नहीं, जंजीर ज़नी, क़मा ज़नी जायज़ है या जायज़ नहीं है। इसी तरह से ये मसला कि आया सड़कों पर कमीज़ उतार कर मातम करना ये जायज़ और दुरुस्त अमल है या नहीं है। आग का मातम ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। और अब एक नया मसला भी सामने आ गया है, मातम की एक नई शक्ल भी सामने आ गई है कि घड़े उठा के अपने सर पे फोड़े जा रहे हैं और इस तरह से मातम किया जा रहा है बाज़ारों में। तो सवाल यह है कि आया ये सारी चीज़ें करनी जायज़, दुरुस्त और मुनासिब है या नहीं। ये एक मसला है जो ज़ेर बहस आया हुआ है और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, तो मैं भी इस बारे में अपनी सोच आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट को पेश नज़र रखना ज़रूरी है कि किसी काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि वो काम शरई लिहाज से जायज़ हो। आप कहते हैं ना कि शरअन जायज़ है, कोई ममानियत की दलील नहीं है जंजीर ज़नी पर, कोई ममानियत की दलील नहीं है क़मा ज़नी पर। मिसाल के तौर पर अगर इस लॉजिक को तस्लीम कर लिया जाए कि कोई ममानियत की दलील नहीं है, कमीज़ उतार कर मातम करने पर फ़र्ज़ करें कोई ममानियत की दलील नहीं है, घड़ा अपने सर पर फोड़ने वाला मातम और इसी तरह से आग का मातम मान लिया कि इसकी ममानियत पर कोई दलील नहीं है, मिसाल के तौर पे जायज़ है फ़र्ज़ करें शरई लिहाज से, तो अगला सवाल यह है कि आया जायज़ होने के साथ साथ ये मुनासिब भी है। इसलिए कि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है कि वो जायज़ है, जायज़ होने के साथ साथ उसका मुनासिब होना भी ज़रूरी है, उसका मुफीद होना भी ज़रूरी है। छोटी सी मिसाल दूंगा, आपने देखा होगा और बहुत देखा होगा, बाज़ारों में, चौकों में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, उन्होंने जूते पॉलिश करने का सामान पास रखा हुआ होता है, गुज़रने वालों के जूते पॉलिश कर रहे होते हैं, लोग उनसे अपने जूते पॉलिश करवाते हैं और जूते पॉलिश करा के उनको पैसे दे देते हैं और इस तरह से वो लोग अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे होते हैं। अब अगर ये सवाल उठाया जाए कि आया लोगों के जूते पॉलिश करके रोज़ी रोटी कमाना ये शरअन जायज़ है या जायज़ नहीं है, तो जितने भी इस्लामी फ़िरक़े हैं सब इस्लामी फ़िरक़ों के उलमा, फ़ुक़हा, मुफ्तियान यही फ़तवा देंगे कि ये अमल जायज़ है, जूते पॉलिश करके अपनी रोज़ी रोटी कमाना जायज़ है। सब फ़ुक़हा यही फ़तवा देंगे। अब चूँकि ये अमल जायज़ है, लिहाजा क्या आप अपने बच्चों के लिए पसंद करेंगे कि आपके बच्चे इस तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमाएं? कभी भी आप पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स खुद यही काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा हो तो वो भी अपने बच्चों के लिए पसंद नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, तालीम दिलवाए और कोई ज़्यादा बेहतर ज़रिया रोज़गार इख्तियार करके वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के काबिल हों। अब इस बात पे कोई भी इसरार नहीं करेगा और आप भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि जी चूँकि जूते पॉलिश करके रोज़ी रोटी कमाना जायज़ है लिहाजा मैं तो अपने बेटे को यही काम करवाऊँगा। क्यों? जायज़ है, लेकिन जायज़ होने के साथ साथ
مناسب ہونے کو بھی جب دیکھتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اب بالکل اسی چیز کو ہم اپلائی کرتے ہیں خونی ماتم پر، اسی کو ہم اپلائی کرتے ہیں قمیض اتار کر ماتم کرنے پر، اسی کو ہم اپلائی کرتے ہیں آگ کے ماتم پر، اسی کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپنے سر پہ گھڑا پھوڑ کر ماتم کرنے پر، کہ آیا یہ جائز اگر ہے بھی تو کیا یہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اس پوائنٹ کو سامنے رکھا جائے کہ یہ عمل ہم کر کس حیثیت میں رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سوگواری عزاداری کر رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور عزاداری بالکل ایک نیچرل اور فطری سی بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عزاداری بالکل نیچرل اور فطری سی بات ہے، اور دنیا کی ہر قوم کے اندر، دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے افراد کے اندر، ہر خطے میں رہنے والے لوگوں کے اندر، ہر زبان اور ہر کلچر کے پیروکار افراد کے اندر، آج کے افراد ہوں، آج سے 500 سال پہلے کے لوگ ہوں، 1000 سال پہلے کے لوگ ہوں، 10,000 سال پہلے کے لوگ ہوں، کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، تو اپنے دکھ کا اظہار، اپنے غم کا اظہار، یعنی سوگ منانا، یعنی عزا کرنا بالکل نیچرل ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، ہر قوم کے لوگ کرتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا ہے کہ آیا کہیں عزاداری کے طریقوں میں، کہیں سوگ کے طریقوں میں یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں جو ہم سوگواری کے نام پر کر رہے ہیں۔ کسی گھر میں چاہے کتنا بڑا ہی حادثہ کیوں نہ ہو جائے، تو کبھی نوٹ کیجئے کہ وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آج سے تقریباً کوئی 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک اچھے خاصے صاحب حیثیت کھاتے پیتے گھرانے کے بیٹے کی شادی تھی، اور انہوں نے کوئی تقریباً 40 لاکھ کی مالیت کے زیورات کا آرڈر دیا ہوا تھا جیولر کو، آج سے 8-10 سال پہلے 40 لاکھ کی مالیت کے زیورات۔ اب شادی شروع ہونے سے چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے، وہ دولہا جس کی شادی ہونے والی تھی، اس کے 2 چھوٹے بھائی وہ جاتے ہیں اور جیولر سے وہ جیولری لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ڈاکو ان کو روک لیتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جیولری جو آپ لے کے آ رہے ہو یہ ہمارے حوالے کر دو۔ وہ آگے سے مزاحمت کرتے ہیں۔ مزاحمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکو ان دونوں بھائیوں کو گولی مار دیتے ہیں، اور ایٹ دی اسپاٹ ان دونوں بھائیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ان سے وہ 40 لاکھ کی جیولری بھی ڈاکو چھین کے لے جاتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں ایک ایسا گھر جس میں 1 ہفتے کے بعد شادی ہونی ہے، لیکن 2 جوان افراد اسی گھر کے قتل ہو جائیں، دولہا کے 2 چھوٹے بھائی قتل ہو جائیں، اور 40 لاکھ کی ڈکیتی بھی ساتھ ہو جائے۔ اس گھر میں سوگ کی کیا کیفیت ہوگی، اس گھر میں غم کی کیا کیفیت ہوگی، اس گھر میں دکھ کی کیا کیفیت ہوگی۔ کوہرام مچا ہوا تھا، صرف ان کے گھر میں نہیں، ایسا کوہرام مچا ہوا تھا کہ گلی کا ہر گھر متاثر تھا۔ لیکن کہیں ان مقتولین کے جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ قمیض اتار کے سینہ زنی نہیں کر رہے تھے، زنجیر زنی نہیں کر رہے تھے، قمع زنی نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح سے کہ چلو جی آگ جلاؤ، ہم آگ کے اوپر کھڑے ہو کر ماتم کریں گے، یہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ گھڑے اٹھا کے اپنے سروں کے اوپر نہیں پھوڑ رہے تھے، یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں فطری، قدرتی اور نیچرل سوگ اور عزا کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو عزا کا حصہ ہی نہیں ہیں، انہیں عزا کا حصہ بنا لینا اور پھر ان پر انسسٹ کرنا، اصرار کرنا، یہ قابل فہم بات نہیں ہے۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو عزاداری ہی ہونا چاہیے، جیسے ایک نیچرل انداز ہے سوگ منانے کا،
جیسے نیچرل انداز ہے عزا کرنے کا، اسی قسم کا انداز ہونا چاہیے، اور بڑے باوقار طریقے کے ساتھ، بڑے شاندار طریقے کے ساتھ، بڑے آبرومندانہ طریقے کے ساتھ آپ بازار میں نکلیں، آپ سینہ زنی کریں، نوحے پڑھیں، مرثیے پڑھیں۔ نوحے اور مرثیے بھی ایسے ہوں جن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا تعارف ہو، مظلومیت کا ذکر بھی ہو، لیکن مظلومیت کے ساتھ ان کی عظمت کا ذکر ہو۔ ہماری مجالس میں، ہمارے نوحوں میں، ہماری مرثیوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عاجز، ایک بے بس، ایک کمزور اور ایک لاچار انسان کی تصویر بنا کے جو پیش کی جاتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے۔ کربلا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی داستان ہے، لیکن بے بسی کی داستان نہیں ہے۔ مظلومیت کے ساتھ ساتھ عظمت بھی ہے۔ تو عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جلوسوں کے ذریعے سے، ان سارے اعمال کے ذریعے سے اپنی آنے والی نسلوں کو اور دنیا کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روشناس کرائیں، ان کے مقصد سے روشناس کرائیں، ان کے فلسفے سے روشناس کرائیں، ان کے مقاصد سے آشنائی پیدا کریں دنیا کے اندر، لوگوں کے اندر۔ یہ چیزیں ہیں جنہیں کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر عزاداری کا کوئی ایسا انداز اختیار کر لیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی بجائے امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، تو یہ پھر امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، جب میڈیا اتنا مؤثر نہیں تھا، میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا، آپ جہاں عزاداری کرتے تھے عزاداری بس وہیں رہتی تھی، اور اسلامی معاشروں کے اندر، ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ جس بھی شہر میں، جس بھی گاؤں میں، جس بھی قصبے میں عزاداری کرتے تھے، وہاں اگر اہل سنت کی طرف سے، اہل سنت کے علماء کی طرف سے یہ اعتراضات بھی ہوتے تھے کہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے، عزاداری کرنا جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جتنی باتیں ہوتی تھیں، ان باتوں کے ہمارے پاس 100 سے زیادہ جوابات ہوتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت ہمیں پوری طرح سے جانتے بھی تھے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے اہل سنت پوری طرح سے ہمیں جانتے بھی ہیں کہ شیعہ کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کا کلمہ کیا ہے، ان کی اذان میں اور ہماری اذان میں فرق کیا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق کیا ہے، ان کا روزہ ہم سے 5-10 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے، 5-10 منٹ بعد ختم ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے برادران اہل سنت جانتے ہیں۔ برادران اہل سنت اپنے مسلمان ہونے کو اور ہمارے مسلمان ہونے کو اور اپنے اور ہمارے مسلمان ہونے کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں بھی اسی معاشرے میں ہیں، ہماری عبادت گاہیں بھی اس معاشرے میں ہیں، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، سب کچھ اسی معاشرے میں کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن اب جب کہ میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ آپ کی عزاداری کے مراسم پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، تو ذرا تصور کریں کہ کوئی ایسا معاشرہ جو یہ نہیں جانتا کہ شیعہ آئیڈیالوجی کیا ہے، شیعہ عقائد کیا ہیں، شیعہ نظریات کیا ہیں، شیعہ عبادات کا نظام کیا ہے، یہ ساری چیزیں بالکل نہیں جانتے، تشیع کے بارے میں کوئی بھی انہیں آگاہی نہیں ہے، اور پھر ایک دن ان کو ویڈیوز میں یہ مناظر دکھائے جائیں کہ جی یہ ایک شیعہ قوم ہے اور یہ زنجیر زنی کر رہی ہے، کمع زنی کر رہی ہے، خون بہا رہی ہے، قمیضیں اتار کے سڑکوں پہ ماتم کر رہی ہے، آگ کے اوپر کھڑے ہو کے ماتم کر رہی ہے، گھڑے اپنے سروں کے اوپر پھوڑ رہی ہے۔ اب وہ دیکھیں گے اور یہی دیکھ کر شیعہ قوم کے بارے میں اور شیعہ مذہب کے بارے میں وہ ایک امپریشن بنائیں گے کہ یہ شیعہ ہوتے ہیں، یہ تشیع ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تشیع کے بارے میں ایک منفی امیج ان کے ذہن میں جائے گا،
یہ جو وہن مذہب کہتے ہیں نا، بعض فقہا نے کہا ہے کہ چونکہ یہ اعمال وہن مذہب کا موجب ہوتے ہیں لہٰذا ان اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آج سے 40 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے تک اگر یہ وہن مذہب کا موجب نہیں تھے تو آج یہ وہن مذہب کا موجب ہے۔ تو ہر وہ چیز جو لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے قریب رکھے، امام حسین علیہ السلام کی فلسفی سے آگاہ کرے، امام حسین علیہ السلام کے مشن اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے بارے میں صحیح آگاہی دے، اور امام حسین علیہ السلام کی قوم کا تعارف ایک سلجھی ہوئی، ایک تعلیم یافتہ، ایک باوقار، ایک مہذب قوم کے طور پہ ان کا تعارف پیش کرائے، تو عزاداری کو اس انداز سے ہونا چاہیے۔ لیکن عزاداری کا کوئی بھی ایسا انداز جو تشیع سے لوگوں کو دور کرے، جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج دنیا کے ذہن میں پیدا کرے، تو اس قسم کے تمام اعمال سے احتراز کرنا ضروری ہے، اس قسم کے تمام اعمال سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم عزاداری کرتے وقت اپنا خون نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے، ہم عزاداری کرتے وقت ہاتھ زور سے مارتے ہیں یا آہستہ سے مارتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی دلچسپی اس چیز سے ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا تعارف مؤثر طریقے سے کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے، ہم امام حسین علیہ السلام کے مشن اور ان کے مقصد سے آگاہی ٹھیک طرح سے پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقاصد کو صحیح طرح سے بیان کر رہے ہیں یا ان کے مقاصد کو ہم مسخ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے مشن، امام حسین علیہ السلام کے میسج اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں صحیح آگاہی دینے والی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اعمال سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے مشن کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کی قوم کے بارے میں دنیا کے ذہن میں کوئی منفی تأثر پیدا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔